अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिंदा अनवर और प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इलामा इकबाल ने फरमाया था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक शेर नहीं था, बल्कि ये अपनी सलाहियतों को पहचानने, अपनी शख्सियत को निखारने और इंसान को बुलंद मुकाम हासिल करने के लिए एक तरगीब दिलाता है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि खुदी क्या है और इंसान किस तरह से अपनी शख्सियत, मुआशियत, क़यादत और कामयाबी हासिल करने के लिए खुदी कितना अहम किरदार अदा करती है। और इसी मौजू पर बात करने के लिए, इलामा मोहम्मद इकबाल के फ़लसफ़े खुदी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं अल खुदी साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। हुमायूं साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इकबाल के नज़दीक खुदी क्या थी, और साथ ही साथ हमें ये बताइए कि एक आम इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो इससे किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम तबिंदा, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपकी पूरी टीम का, कि आज आपने इस मौजू के ऊपर शहर इकबाल के वासियों के लिए और शहर इकबाल को ज़रूरत है कि इलामा इकबाल की फ़िक्र हर घर में जाए। जिस तरह आपने ये बात की कि खुदी एक ज़िंदा इंसान वो है कि जो सांस ले रहा है, अगर उसकी हमने सलाहियतों का अंदाज़ा करना है तो हमें ये पता होगा कि उसकी फ़िक्र कैसी है। ज़िंदा होने से मुराद ये ज़िंदा नहीं है कि इंसान खा रहा है, पी रहा है। इकबाल के नज़दीक ये ज़िंदगी है कि उसकी फ़िक्र बड़ी है, जिसकी फ़िक्र बड़ी है, और फ़िक्र किस तरह बड़ी हो सकती है, वो खुदी को पढ़ के हो सकती है। अल्लामा क्या हूँ फरमाते हैं, खुदी वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, कि खुदी एक वो समुंदर है कि इसका कोई किनारा नहीं है। आप इसके अंदर ही रह के अपनी ज़ात को पाया तकमील तक लेके जा सकते हैं। बड़ी आसान है। इसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे आम फहम में कि इंसान की फ़िक्र ज़िंदा है, उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ है, खुदी ज़िंदा है। आसान अल्फाज में इंसान अपने अंदर ये जाने कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरा मकसद हयात क्या है, कायनात में आने का मकसद क्या है, ये वही बंदा कर सकता है जिसकी खुदी ज़िंदा है। खुदी ही अंदर से और खुदी ही हमें अपने रब की तरफ लेके जाती है कि अगर मैं दुनिया में आया हूँ, मेरे ऊपर जो सुप्रीम ताकत है जिसने मुझे पैदा किया और मेरे पैदा होने का मकसद क्या है। ये मकसद तो नहीं कि हमने खाना खाया, अफजाइश नस्ल हुई, अपने बच्चों को लुक आफ्टर किया और मर गए, ये ज़िंदगी तो नहीं। मकसद हयात तो ये है कि दूसरों के काम आना, फ़िक्र। इकबाल अल्लामा साहब ने जब खुदी की बात की है तो खुदी ज़मीन पे बैठे हुए बंदे को आसमानों की बुलंदियों पे लेके जाती है। ये है खुदी। क्या हूँ फरमाते हैं, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अगर ये शेर पूरा पाकिस्तान समझ लेना तो हमें दुनिया से कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दुनिया को कर्जे देने की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे कि आज जो कुछ बिक रहा है हमने खुद ही बेच दी है, दुनिया ले रहे हैं, हर चीज़ को डीमेरिट कर रहे हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन लूँ और मेरे जो साथ वाले हैं उन्हें कुछ भी ना मिले, मैं उनके वसाइल पे भी काबिज हो जाऊँ। जब खुद ही मरी होती है तो ये चीज़ें हैं। अगर खुद ही जिंदा हो तो बंदा ये सोचता है मैं बाद में पहले दूसरे। ये अल्लामा की फिक्र है। मतलब जो खुदी है वो हमें दूसरों का ख्याल रखना और दूसरों को खुद से बेहतर जानने का एक पैगाम देती है। देखिए ना, जब खुद ही जिंदा है तो इंसान के अंदर खौफ खुदा होगा, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। उसके अंदर खौफ होगा कि मैं दुनिया में आया हूँ, ये एक एग्जामिनेशन हाल है और मैंने मरने के बाद अपने रब को जवाब दे दें। मुझे अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, मुझे अल्लाह ने इल्म हिकमत दी है, क्या उसका इस्तेमाल मैंने अल्लाह के बंदों के लिए किया या अपनी जात के लिए किया। देखिए, खुद ही जब जिंदा होती है ना तो कोई भी बंदा काम अपने लिए नहीं करता, वो अपने माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए करता है। मैं ये भी जानना चाह रही थी कि एक आम आदमी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसको किस तरह से जो है अपनी जिंदगी में ला सकता है। देखिए, वो इस तरह ला सकता है, मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल बहुत है। किरदार साजी। आज से हम 1400 साल पहले चले जाएं तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित करके दिखाया।
آپ نے اگر ایز اے لیڈر ان کی کوالٹیاں دیکھی جائیں تو انہوں نے ہر بندے کے ساتھ انصاف عدل کیا، ہر ایک کو رسپیکٹ دی، عزت دی کہ اللہ نے کیا مقام انہیں دیا. اور آپ نے ثابت کیا کہ اگر کوئی تنگی آئی ہے، وسائل آئے ہیں، کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، پیٹ پہ خود پتھر بندے ہیں، انہوں نے وسائل کو خود یوز نہیں کیا، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کی. یہی خودی ہے. یہ تو ہمیں ہمارا مذہب سکھا رہا ہے خودی کیا ہے. علامہ نے اس خودی کو آسان فہم کر دیا ہے کہ ہر گھر میں یہ بات خودی کی ہو، ہر گھر میں بات خودی کی ہو. جب بندہ خودی پہ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، تو وہ اپنی منزل آسمانوں کی طرف لے کے جاتا ہے. خودی یہ ہے، ایک بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنے گھر کی کفالت کرنی ہے، وہ ایسی اپرچونٹیز پیدا کرے کہ جو پیچھے ہوئے محروم لوگ ہیں وہ اس قابل ہو جائے. یعنی خودی پڑھنے والے، جاننے والے، عمل کرنے والے، وہ مانگنے والے نہیں ہوتے، وہ بانٹنے والے ہوتے ہیں. بہت نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمایوں الخودی صاحب، ایک تو آپ نے یہ بتانا کہ جو آپ نے اپنے نام کے ساتھ الخودی جوڑا ہے تو یہ اس کے پیچھے تھاٹ کیا تھا. آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ 21 سال سے ہمایوں صاحب جو ہے پاکستان میں اور متحدہ عرب امارات میں مختلف شعبوں میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ الخودی اسکول آف تھاٹس کے نام سے جو ہے وہ ایک اسکول ہے جس کے یہ بانی ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو اسکول آف تھاٹس ہے الخودی کے حساب سے، تو وہ کیا تھاٹ تھا آپ کا؟ اب تھاٹس کے نام سے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے جو پس منظر ہے وہ مجھے جاننا ہے. جی، یہ آپ نے یہ خودی کی بات کی اور میرے رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں. جب کسی چیز سے عشق ہو اور اس کا تذکرہ کیا جائے تو بندے کے اندر جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ بیان کرنا مشکل ہوتی ہے. وہی بیان کر سکتا ہے جو اس چیز سے گزرا ہو. میں نے علامہ محمد اقبال کو جتنا پڑھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں جتنی بھی پازیٹیو چیزیں آئی ہیں، جتنی بھی کامیابیاں آئی ہیں، وہ علامہ کو پڑھ کے آئی ہیں. دیکھیے، جب کوئی مریض بیمار ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. اگر اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے نا تو اسے ڈاکٹر فوری طور پہ انجیکشن لگاتے ہیں. تو جب میں بہت زیادہ مایوس کبھی زندگی میں ہوتا ہوں نا تو میں اقبال کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. وہ مایوسی میری جو ہے نا وہ میری طاقت میں پازیٹیو چیز میں آ جاتی ہے، میری طاقت بن جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے اور سیکھے نا تو یقین کے اوپر ہی ساری گیمیں ہیں. یقین کس طرح بلند ہو سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے؟ وہ فکر سے ہو سکتا ہے، پڑھنے سے ہو سکتا ہے، اس کے اوپر پریکٹیکلی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے. جیسے روزہ ہے، روزہ بھی تو ایک یقین ہے نا. اللہ کہتے ہیں بھوکا رہے، اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری بھوک پسند ہے نہ پہنچتی ہے، مگر کیوں بھوکا رکھا جاتا ہے کہ کل میرے بندہ کے پاس کوئی بھوکا بندہ آئے تو وہ جج کر لو، اسے کہنا بھی نہ پڑے اور میرا بندہ اس کی مہمان نوازی کرے. یہ ایک پریکٹس ہے نا کہ آپ کے خود کے، یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ جب تک ہمارے اوپر سے وہ چیز نہیں گزرتی ہم اسے اس طرح سے اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو اس میں جو جس طرح آپ نے کہا الخودی اسکول آف تھاٹس، یہ دیکھیے یہ اسکول روایتی اسکول نہیں ہے جدھر بچے آ کے پڑھتے ہیں. یہ اسکول ہے ہم جیسے لوگوں کا مل بیٹھ کے معاشرے کی بہتری کے لیے کرنا. تھنک ٹینک ہے، ایک غور و فکر ہے. دیکھیے پورے جسم کا جو حصہ ہے، سب سے بہترین جو جسم کا بریلینٹ چیز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دماغ بنایا ہے، اور پورا دماغ پورے جسم کا 7% ہے. جی، یہ جو الخودی اسکول آف تھاٹس کا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ روایتی اسکولس کی طرح اسکول نہیں ہے کہ بچے آئے ایڈمیشن ہوا اور پڑھے چلے گئے. یہ ایک ادارہ ہے کہ جس میں سب مل بیٹھ کے معاشرے کے لیے بہتری کا سوچیں، غور و فکر کریں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں کہ معاشرے میں کن کن چیزوں کی کمی ہے اور ہم اپنی فکر سے کس طرح اسے بہتر کر سکتے ہیں. یہ ایک تھنک ٹینک ادارہ ہے جس میں ہم پاکستان کے طول و عرض میں، نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل دنیا کو یہ ہم خودی سے روشناس کروائیں گے. علامہ اقبال کی جو خودی ہے، آج دیکھیے نا علامہ صاحب کا کتنا بڑا لقب ہے، حکیم الامت، کہ پوری امت کے حکیم. آج آپ جرمن میں چلے جائیں، جرمن والے اقبال کو کتنی محبت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ علامہ کے فکر سے متاثر ہے. وہ کسی عام بندے سے کیوں نہیں اتنی محبت کرتے؟ محبت اسی ہوتی ہے جس سے بندہ جس کی فکر سے متاثر ہو. تو علامہ ترکی میں اگر دیکھیں تو وہ بھی اقبال لاہوری، ایران کو دیکھ لیں اقبال لاہوری. تو میرا اپنے معاشرے سے، اپنے لوگوں سے یہ ہے کہ اگر دنیا انہیں مانتی ہے تو ہم ان کے عمل، جو ان کے افکار ہیں، انہیں کتنا اپناتے ہیں اپنی زندگی میں. اس میں یہ ہے کہ ہماری یہ ہے کہ
ہم دو طرح کے معاشرے میں طبقات ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی کی فائنینشلی ہیلپ کر دی جائے, اسٹیبلٹی آ جائے. ہماری فکر اس سے مختلف ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آج مانگنے والے ہیں نا وہ کل بانٹنے والے ہیں. ہم انہیں فائنینشلی کوئی سپورٹ نہیں کریں گے, ہم انہیں اخلاقی مورلی اتنا کریں گے, ان کے اندر اتنا پیشن بھر دیں گے کہ وہ آ کے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں اپنا. اقبال کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی فکر بلند ہوگی, آسمانوں میں. آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے نئی چیز کیا انوینٹ کرنی ہے, ہم نے بہتری کس طرح لے کے جانی ہے. یہ خود ہمایوں صاحب ویسے بھی ہمارا جو سارا دار و مدار ہے پوری لائف کا, وہ تو ہماری سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی سوچ اگر کشادہ ہے, آپ کی سوچ اگر پازیٹیو ہے, تو آپ واقعی بلندی کو چھو لیتے ہیں. لیکن میں اس میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اکثر لوگ جو ہے خودی کو انا اور غرور کے زمرے میں لے جاتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ خودی اور غرور اور جو تکبر ہے, اس میں بنیادی فرق کیا ہے, ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. خودی, جس کی خودی زندہ ہے اس میں تکبر آ ہی نہیں سکتا, وہ متکبر ہو ہی نہیں سکتا. جب میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میری حیثیت کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے کہ میں نے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے, تو مجھے تکبر کیسے آئے گا؟ ہاں, مجھے یہ فکر ضرور ملے گی کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو اس کے لیول پہ رہ کے بات کرنی ہے. میں یہ نہیں, کسی کا خوف نہیں لوں گا. خودی زندہ ہوگی تو آپ کسی کی ظاہری طاقت سے بھی نہیں ڈریں گے. خودی تو یہ ہے, اگر خودی مردہ ہے تو آپ دنیا کے فیصلے اپنے اوپر مسلط کریں گے. جب آپ دیکھیے, جو آج میں موقع کی مناسبت سے ایک بات کرتا ہوں کہ آج ایران کو دیکھ لیں کہ پوری دنیا نے اس کے اوپر 40 سال سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ اپنے وسائل سے یہ آج, اور ان کے جو لیڈر ہیں, سپریم لیڈر, کیا فرماتے ہیں کہ اقبال لاہوری کی وجہ سے ہمیں یہ جذبہ ملا کہ ہم لڑیں. ہماری سب بڑی پن پوائنٹ بات کی ہے. ایران نے واقعی ثابت کر دی کہ خودی کسے کہتے ہیں, اس نے ثابت کر دیا. ہم یہ نہیں بات کرتے, ہم صرف علامہ اقبال جہاں پر پیدا ہوئے, ہم صرف سیالکوٹ کی اگر بات کریں تو علامہ اقبال کو اس طرح سے نو ڈاؤٹ کہ ہم یاد بھی کرتے ہیں ان کی سالگرہ کے موقع پر, اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جس طرح سے ان کی یہاں پہ لائبریری ہونی چاہیے پراپر, اور اس پر مجھے لگتا ہے کہ روزانہ ہی کچھ ایسے ہمیں پلیٹ فارمز بنانے چاہیے جہاں پہ آپ اپنی دن کا کچھ تھوڑا سا حصہ وہاں پر جا کے اسپینڈ کریں, اور آپس میں ہم ایک دوسرے سے بات کریں, خودی کے بارے میں بات کریں, اقبالیات کے بارے میں بات کریں, اقبال کی زندگی کے بارے میں بات کریں, تاکہ ہماری سوچیں جو ہیں وہ کشادہ ہوں اور ہم مثبت جو ہے رویے اپنائیں اور ہم اپنے اخلاقیات پر کام کریں. کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں جس چیز کی شدید قلت ہے وہ ہے ہمارے اخلاقیات. ہم اخلاقی جو دائرے ہیں ان کو کراس کر چکے ہیں اور حد سے تجاوز کر چکے ہیں. تو اقبال بہت ہی خوب کہتے ہیں کہ انداز بیاں اگر سے کچھ شوق نہیں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اپنی نسبات تابندہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.